बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 3 प्लस। मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक और असद चौधरी। अपोजिशन अलायंस के हवाले से आज एक बड़ी खबर सामने आई है। कल अपोजिशन अलायंस क्या करने जा रही है और आज की कुछ डेवलपमेंट्स हैं, जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान का आज पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर जो खिताब था वो इस निज़ाम के लिए उन्होंने बहुत ही सख्त गुफ्तगू की, बहुत ही ज़्यादा, और उसके अंदर कुछ ऐसी बातें की हैं जो तल्ख होने के साथ साथ कुछ हकीकत पर भी मबनी है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में आज बुनेर गए और वहाँ पे उन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी एक पूरी ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ थी, क्योंकि कल तक ये बहस थी कि मोहसिन नकवी का नाम पीटीआई ने फ्रीकैन में क्यों शामिल नहीं किया, जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी। लेकिन आज सुहेल आफरीदी जो है वो उससे भी 2 कदम आगे चले गए हैं। इस मामले के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। इमरान खान की सेहत का जो मामला है वो अब एक इंटरनेशनल डिबेट बन गया है और अब आज एक बहुत बड़ा ख़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मौसूल हुआ है और ये क्रिकेट की दुनिया के 21 साबिक कप्तानों ने इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो हुकूमत की गफलत है, नेगलिजेंस है, उसको पॉइंट आउट किया है और साथ कुछ मुतालबात किए हैं। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसी के साथ साथ पाकिस्तान के भी एक साबिक कप्तान ने इमरान खान से मुलाकात के लिए वो भी सुप्रीम कोर्ट का रजू करने जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर तफसील से बात करेंगे। आगाज़ करते हैं कल की जो डेवलपमेंट होने जा रही है मेरा ख्याल अपोजिशन है अलायंस की। मेरा ख्याल है कि आप पहले बता दें कि ये जो पार्लियामेंट में कल सारे बैठने जा रहे हैं, ये मुद्दा क्या है। यानी मौलाना फजलुर रहमान वैसे तो शामिल हो गए, इन्होंने कहा कि हम जॉइंट अपोजिशन करेंगे, पार्लियामेंट की हद तक करेंगे, लेकिन ओवरऑल चीज़ें चल क्या रही हैं जो लोगों के सामने अभी नहीं है। जी। अच्छा, मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के दरमियान काफ़ी जो दूरियां थीं वो कम होती गईं, लेकिन उसके अंदर ये था कि अब ये आगे साथ कैसे चलेंगे। तो उसमें एक जो रिलक्टेंट थे मौलाना फजल रहमान, वो इस हवाले से थे कि जो अपोजिशन का अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, पीटीआई का ये कहना था कि आप उसमें शामिल हो जाएं और हम मुश्तरका जद्दोजहद का आगाज़ करें। मुश्तरका जद्दोजहद के ऊपर वो राज़ी थे, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि एक ऐसा अलायंस जो उनकी मशावरत से नहीं बना और जो ख़ुद से बना लिया गया, और उसमें कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी कुछ ना कुछ जो है वो आपस में यानी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये एक बड़ी रीज़न थी। लेकिन पीटीआई मुसलसल कोशिश करती रही और मौलाना फजल रहमान की भी ये मर्ज़ी थी कि वो पीटीआई के साथ चलें। फिर इसमें असद कैसर साहब, जुनैद अकबर साहब, फिर पीटीआई के बड़े हैवी वेट वफ़द भी उनके पास गए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी उनसे मुलाकातें होती रहीं और बिलाखिर मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने ये तजवीज़ दी कि मुत्तहिदा अपोजिशन के नाम से हम बाकायदा एक इस तहरीक में शुरू करते हैं, और उसमें पीटीआई ने उनको यही था कि मौलाना फजल रहमान इसमें लीड लें। तो उसमें फिर मौलाना फजल रहमान ने जो उनके घर पे अपोजिशन का वफ्द आया था उसके अंदर उनका इत्फाक हो गया था। लेकिन अब वो एक कदम आगे जा रहे हैं और पहली दफ़ा मुत्तहिदा अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में 6 बजे होगा और इस इजलास के बाद वो जो पार्लियामेंट के अंदर तो टफ टाइम देना है वो देना ही है, लेकिन हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी मुश्तरका जदोजहद या मुश्तरका तहरीक पर यानी इतफाक सड़कों हो पर। चुका है, सड़कों पर भी। और यानी अगर अब चूँकि आज की अब अगले हिस्से में मौलाना फजल रहमान की आज की गुफ्तगू का जिक्र करेंगे, तो अब ये बहुत अहम हो चुका है कि ये जद्दोजहद जो है, अब जो ख़ास तौर पे सूबों वाला मामला भी है, इसके अंदर मामला अब सिर्फ पार्लियामान के अंदर तक नहीं रहेगा। इसमें जिस हद तक इस वक्त चीज़ें आगे चली गई हैं, तो ये मामला सड़कों के ऊपर भी आएगा, यकीनी तौर पे आएगा। तो उसमें मौलाना फजल रहमान जो एक स्ट्रीट पावर रखते हैं, अगर वो इसको लीड कर रहे होंगे और पीटीआई जो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और अपोजिशन का बाकी अलायंस भी, तो ये एक बड़ा चैलेंज इस निज़ाम के लिए बन सकता है। और ऑब्वियसली जो मेरा अगला सवाल है वसीम मलिक साहब, आपकी इजाज़त से अगर मैं असद चौधरी साहब से इसका आगाज़ करूँ मौलाना फजल रहमान की आज की गुफ्तगू से। यानी ज़ाहिर है वो मौलाना बहुत सख्त गुफ्तगू उन्होंने पिछले जब इस्लामाबाद में वकला का कन्वेंशन हुआ था तो बहुत ही यानी उनकी गुफ्तगू सख्त थी और उसके बाद उनके खिलाफ कैंपेन भी शुरू हुई। लेकिन आज की गुफ्तगू एक बिल्कुल इस हद तक थी कि जो शायद बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। रजवान साहब देखें, एक चीज़ बड़ी अहम जो है और काबिल गौर वो ये कि आपने कहा कि पीटीआई जो है वो मौलाना से रबते पहले करती रही है। ज़ाहिर है बहुत सारी बर्फ़ जो है वहाँ पे पिघली होगी, लेकिन मौलाना ने आज जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि मैं फिर चल के गया अपोजिशन के पास, अपोजिशन लीडर के पास, और मैंने उनको कहा कि ये जो हालात हैं, मेरे ख्याल में ये जो मौलाना फजलुर रहमान और बाकी अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो रही हैं ना, ये इनकी ज़ाती पसंद नापसंद ख्वाहिशात वगैरह से हट के, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल इतने संगीन हो चुके हैं और जो सलूशन हमें बताया जा रहा है, जो हल बताया जा रहा है, वो शायद इससे भी ज़्यादा गंभीर बनाने वाला है सूरत हाल को। ये इस चीज़ का अदराक जो है अब बाकी सियासतदानों को हो रहा है, और जो स्पेस श्रिंक होती होती इस नहज पे पहुंच गई हुई है जहां आज हम खड़े हैं,
تو اس کے بعد آپ کو کوئی کسی کی شکل، کسی کا چہرہ، کسی کے نظریات پسند ہوں یا نہ ہوں، مشترکہ جدوجہد کے علاوہ کوئی اور آپشن، کوئی راستہ جو ہے وہ بچتا نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو آج گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے ایسی باتیں بھی بولی ہیں، ایسی چیزوں کے اوپر بھی انہوں نے ایڈریس کیا ہے جو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دوسرا سیاستدان شاید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بالکل ظاہر ہے جب سیاستدان بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو صحافی، تجزیہ کار، نہ، وہ مبصرین تو وغیرہ باتیں وغیرہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ تو اس کو ایسے حساس ٹاپکس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ ایک تو انہوں نے فرد واحد کے حوالے سے آج بات کی ہے، بڑی سینسٹیو ہے، نئی جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایڈمنسٹریٹو ہیں، تو اس کے اوپر بات کرنا، اس کو چھیڑنا وہ میری ڈومین بھی نہیں ہے۔ ڈیفینس فورسز ایکٹ کی آپ بات کر رہے جی ہیں۔ میں اسی جو کی ابھی بات کر رہا ہوں۔ حالیہ قانون سازی ہوئی ہے۔ ایک انہوں نے، میں شروع یہاں سے کر لیتا ہوں، ایک تو انہوں نے کہا کہ ہارڈ سٹیٹ، تو ہارڈ سٹیٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں پڑھ دیتا ہوں ان کا ایگزیکٹ جملہ، وہ کہتے ہیں کہ گھٹن پیدا ہوتی ہے اس سے، لوگ جو ہیں وہ متنفر ہو جاتے ہیں۔ ادب و احترام کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اپنے سپہ سالار سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ سپہ سالار ہیں تو اس منصب کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے کچھ رہنمائی لیں، ہمیں رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی۔ اچھا، رویوں میں تبدیلی لانے کی انہوں نے بات کی ہے۔ یہ ہوا چل رہی ہے، ظاہر ہے ہم اوپن جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے۔ اینی ویز، لائٹ تھی ہماری جو گری ہے جس کی آپ نے آواز سنی ہوگی، اور اگر فریم میں بھی ظاہر ہے وہ آئی ہو۔ اچھا، پھر انہوں نے جو بد امنی ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اس حوالے سے بات کی ہے۔ اس پہ بڑا اہم انہوں نے کہا کہ حکومتی رٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، پولیس اہلکار اپنے ڈی پی اوز کی بات نہیں ماننے کو تیار نہیں ہے، پولیس کا چین آف کمانڈ جو ہے، چین آف کمانڈ وہ ٹوٹ چکی ہے، پولیس آزاد ہو گئی ہے، یونیفارم لوگ نہیں پہننا چاہتے، امن کمیٹیاں بن چکی ہوئی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حالات، یعنی انہوں نے حالات کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ یہ بہت زیادہ خراب ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے 3+ کے اندر ہی بات کی تھی کہ جب یہ نئے صوبوں کا جو پٹاری نئی کھلی تھی تو اس میں ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا پاکستان کا بڑا مسئلہ جو ہے اس ٹائم وہ نئے صوبے ہیں یا پاکستان میں، اور بالخصوص جو مین ہم نے جس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی تھی وہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ ہمارے جو جوان ہیں وہ خیبر پختونخوا ہو، ادھر وہ پولیس ہے، وہ رینجرز ہے، وہ فوج ہے، وہ ایف سی ہے، کوئی بھی ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ بلوچستان کے اندر بھی حالات خراب ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے تو یہی کہہ سکتے ہیں، شاید اس کی جو نقشہ کشی ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ یہ جو وہاں کے لوگ ہیں، یہاں پہ کچھ سٹوڈنٹس جو مختلف اداروں کے اندر پڑھتے ہیں، ان سے آپ ملیں، بیٹھیں، آپ ان کی گفتگو سنیں تو وہ گفتگو سن کے آپ کو خوف آنے لگ جاتا ہے۔ جو صحافی جو بلوچستان سے ہیں ان کے بالکل، لیے جو وہ اچھا صحافی بھی ہمارے جیسے بیچارے وہ اس حد تک جا کے رپورٹ نہیں کر پاتے، آف دی اس ریکارڈ کی یعنی اسپیس جو نہیں ہے۔ گفتگو کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو ظاہر ہے حالات وہاں کے بھی خراب ہیں، تو اس حوالے سے ہی مولانا فضل الرحمان نے بڑی کھل کے بات کی ہے۔ اچھا، نئے صوبوں کے حوالے سے مولانا نے جو ایک لائن لی ہے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک تو انہوں نے تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ڈیسیجن اپنا بتا دیا ہے کہ مولانا، جس طرح پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک یہ خیال تھا کہ اب دیکھیں نا بہت سارے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو کے حوالے سے اب صحافی بیٹھ کے یہ گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ یار وہ کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی مقدمہ بنایا جا سکتا ہے ان کے اوپر کرپشن کا، اس کے نتیجے میں وہ جیل جا سکتے ہیں، بھٹو خاندان جو ہے وہ پہلے بھی قربانیاں دیتا رہا ہے۔ یہ گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو ہم یہ خیال کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی سٹینڈ لے گی صوبوں کے معاملے پہ، پی ٹی آئی بھی اس طریقے سے حکومت، گو کہ پی ٹی آئی کا بھی منشور میں شامل ہے نئے صوبے، لیکن موجودہ حکومت اس نظام کے تحت کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ جو ہے ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے تو وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ایک تاثر تھا، پچھلی مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ صوبے بنانا کوئی بڑا وہ نہیں ہے، لیکن آج انہوں نے کیٹاگوریکلی بتا دی ہے، اور ایون انہوں نے یہ کہا کہ فاٹا انضمام کے اوپر انہوں نے ایک ظاہر ان کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ جب فاٹا کا انضمام ہوا تھا تو اس کے پیچھے ایک پریشر تھا امریکہ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم، یعنی یہ گنجائش ہے کہ ہم ابھی یہ بات کریں یا سوچیں کہ بیرونی دباؤ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک انہوں نے اپنا آگے کا جو لاہے عمل ہے آج انہوں نے اپنے کارکنان سے وہ اس اجلاس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے وہ واضح کر دیا ہے۔ تو ان ایشوز کو لے کر کے جو بات، اچھا اس میں نا ایک بات ہو رہی تھی، یہ کہا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو بھی پی ٹی آئی کے قریب لا سکتے ہیں۔ تو آج مولانا فضل الرحمان کی گفتگو کے بعد یہ تاثر ملتا ہے کہ جب آنے والے دنوں میں چیزیں جو ہیں وہ تیزی سے آگے چل نہیں ہوں گی، کیونکہ پھر وہ تذکرہ کرنا پڑ جاتا ہے کچھ صحافیوں کا، صحافی بھی پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے،
وہ منی فروخ صاحب ہیں, وہ وکیل ہیں بیسیکلی. تو ان کا میں بھی سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف, فیلڈ مارشل اور فیلڈ مارشل کی جو کور ٹیم ہے وہ سمجھتی ہے کہ گورننس جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی جب تک نئے صوبے, نئے یونٹس جو ہیں وہ نہیں بنتے. تو یعنی وہاں سے ایک میسج تو کلیئر آ رہا ہے کہ وہ ہم نے کہا جی کرنا ہے, اور ادھر سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں کرنا. تو اب یہ ظاہر ہے چیزیں جب آگے چلیں گی, کنفرنٹیشن ہوگی, کنفرنٹیشن تو یہ بڑھے گی, گرما گرمی جو ہے وہ زیادہ ہوگی. تو اس میں پھر پولیٹیکل فورسز کا اکٹھا ہونا پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر, وہ بالکل. اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی آج انہوں نے بڑی کھل کے گفتگو کی ہے کہ ان کو کوئی تسلیم یعنی وہ نہیں کرتا جو وزیر اعظم ہیں یا کیبنٹ ہے. اچھا, محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے چڑیا کا لفظ یوز کیا, چڑیا کا لفظ استعمال کرتے ہوئے وہ ایس ایچ او یاد کروایا ہے, جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے بلوچستان, اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں جو بلوچستان کے حالات ہیں. تو چیزیں بہت زیادہ یعنی گمبھیر اور خراب ہونے جا رہی ہیں. وسیم ملک صاحب, سہیل آفریدی صاحب نے بھی آج گفتگو کی ہے. اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑا سا مولانا فضل الرحمان والے ایشو پہ, کیونکہ یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ صوبوں کے حوالے سے آج انہوں نے بات کی ہے, اور اس وقت ایک تو پاکستان تحریک انصاف اور پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت کے اوپر جو ریاستی بے حسی ہے وہ اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ صوبوں والا جو معاملہ ہے, اور بڑی معذرت کے ساتھ جو اس میں باریک واردات ڈی جے ایس پی آر صاحب اکثر کہا کرتے تھے, یہاں پر بھی باریک واردات ڈالی جا رہی ہے, تو اس کو ایڈریس ہونا ضروری ہے. دیکھیے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے میرا ایک کنسسٹنٹ موقف رہا ہے اور آج تک بھی ہے کہ یہ ایک ہائبرڈ نظام جو ہے, جس کو خواجہ آصف صاحب کہتے تھے, بلکہ یہ تو بڑھ کے اتھارٹیرین پلس 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 نظام جو اس وقت بن چکا ہے. اس کی ایک تو جب تشکیل ہوئی تھی اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک کردار ہے, بہرحال آلدو کہ اس پہ ان کو دھوکہ ہوا, ان سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, اس پہ مولانا نالاں بھی ہیں. وہیں پھر اس نظام کی بقا کے حوالے سے جو میں اس کو لفظ اب سہولت کاری نہیں کہوں گا, لیکن اس میں ان کا ایک کردار رہا ہے, وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں, اور اس پہ میں بڑا کلیئرلی ناقد رہا ہوں کہ آج یہ نظام یہاں تک پہنچا ہے, تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایکولی رسپانسیبل ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب جو وہ گفتگو کر رہے ہیں یا اب وہ جس طرف جانا چاہ رہے ہیں, ابھی ایس ایچ او صاحب نے کہا نا کہ یہ کسی سیاستدان کی ضرورت نہیں, یہ اس ملک کی ضرورت ہے. تو یہ ایک کچھ فطری عمل بھی ہوتا ہے, کچھ نیچرل پروسیس بھی ہوتا ہے کہ جب پاور جو ہے وہ سینٹرلائز اس حد تک ہو جائے کہ فیصلے اس حد تک سینٹرلائز ہو جائیں کہ اس میں عوام تو چھوڑیں, اس میں جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں, جو عوامی نمائندے ہیں مختلف صورتوں میں, ان کا بھی انپٹ اس میں شامل نہ ہو اور گھٹن کا ماحول اس حد تک بڑھا جائے, تو پھر یہ ایک نیچرل فنومینا ہے کہ پاور کے انٹائی بھی کچھ نہ کچھ چیز آپ کو سامنے ملتی ہے ہمیشہ, اور یہ آج نہیں ہو رہا پہلی مرتبہ, تاریخ پڑھیں تو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. مزاحمت جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے, ہر دور میں رہی ہے. جی ہاں, قدرت سمجھ لیں کہ جی ہاں, تو میں اس کو وہی نام دوں گا. اب اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں تلخ ضرور ہے, لیکن یہ حقیقت ہے, اور کسی کو یہ بات کرنی چاہیے اس موجودہ سسٹم میں. اگر کسی کو بری لگتی ہے تو میں پہلے ان سے معافی مانگ لیتا ہوں, میں معذرت چاہ لیتا ہوں, لیکن جو انہوں نے گفتگو کی ہے یہ ہونی چاہیے اس ملک میں. یہ اس ملک کے لیے, اس ملک کے نظام کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس طرح کے جو ہم اکثر آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ اس طرح کے جو پریشر گروپ ہیں, انہی کی وجہ سے نا کوئی بھی نظام ہو یا کوئی بھی ملک ہو, ان کی بقا اور اس کی صورتحال کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. اب صوبوں کے حوالے سے وہ ایگزیکٹلی کیا کہہ رہے ہیں, سچوئی صاحب نے اس کا آتا کھینچا ہے, لیکن آپ کی اجازت سے آپ صوبوں والی بات کیجیے گا. صرف میں ایڈ جو کرنا چاہ رہا ہوں نا, اگین ظاہر ہے ہم پریشر گروپ, اس کو پریشر گروپ ایک ایسا وہ چیز ہے جس کو ہم کچھ لوگ پولیٹیکل سائنس کا ایک وہ ہے. جی میں اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہم 3+ کے پلیٹ فارم پہ, ظاہر ہے کسی جماعت کے سیاسی کارکنان کسی اس میں چیزیں ہیں, اور وسیم ملک نے بتائی ہیں کہ کن کن موقعوں کے اوپر انہوں نے سہولت کاری کی ہے. اور میں وسیم ملک صاحب کی بات کو انڈوز کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی عمران خان کے بعد اگر سیاسی طاقت, عوامی طاقت کسی شخص کے پاس ہے پاکستان میں, تو وہ مولانا فضل الرحمان ہیں. اور اگین پرانی بات کو رپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کی جماعت نے, ان کے لوگوں نے, ان کے جو ساتھ دوست ہیں, انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, اور یہ جو سلسلہ ہے وہ رک نہیں رہا. ان کے لیے لائف اتنی نارمل نہیں ہے جتنی میرے لیے پنجاب میں, اسلام آباد میں, لاہور میں بیٹھ کے ہے. ان کے چیلنجز کیونکہ وہ کس ایریا کے سٹیک ہولڈر ہیں, کے پی کے اور بلوچستان کے خلاف اختیار کیا ہوا ہے. جی یعنی کے پی کے اور بلوچستان, جہاں پہ سب سے زیادہ یعنی انسرجنسی اور ساری. اچھا, آج انہوں نے کہا کہ ایک طرف صوبوں کا شور ہے, او بے وقوفو, گھر کے مختلف حصوں میں آگ لگی ہو اور گھر کے بھائی بیٹھ کر یہ نہیں کہتے کہ گھر بانٹ لو.
پھر انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن نہیں ہے، خون ریزی ہے، پولیس کا چین آف کمانڈ جیسے ایس ایچ او صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا لکی مروت کی انہوں نے مثال دی کہ ٹوٹ چکا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک چڑیا نے کہا تھا کہ بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے، دیکھو تمہارے تھانوں کا کیا حال کیا ہے انہوں نے. پھر آگے کہتے ہیں کہ ان کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے مطابق نئے صوبوں کے چند مقاصد ہیں. معدنیاتی ذخائر جو ہیں ان پہ قبضہ کرنا ہے، این ایف سی ابارٹ کو دوبارہ سے طے کرنا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے جو پاور کے سینٹرلائزیشن کی بات کر رہے ہیں نا، جس طرح انہوں نے ڈیفنس فورسز ایکٹ کے اوپر تنقید کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سی ڈی ایف کسی نے بننا ہے، کسی نے سپہ سالار بننا ہے، کسی نے اس میں فیلڈ مارشل بننا ہے، یہ آپ کی ڈومین ہے، اس میں کوئی سیاستدان نہیں آ رہا. آپ بیٹھ کے طے کیجئے اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، جو ادارہ جاتی اس میں مزید اگر کوئی تبدیلیاں کرنی ہے تو یہ آپ کریے. جس طرح اس میں سیاستدان مداخلت نہیں کرتے، اسی طرح آپ سیاست میں بھی مداخلت نہ کیجیے. اور پھر یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ جو صوبے ہیں اس میں ایک ادارے کے ایک سربراہ کا فیصلہ ہے کہ صوبے بنیں. اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ لوگوں کو لالچ دے رہے ہیں کہ پھر جب چھوٹے چھوٹے صوبے بنیں گے تو آپ وہاں پر بیٹھ کے گورنمنٹ کریں گے. اب یہ جو صوبوں والی بات ہے نا، اس میں ایک رائے یہ بھی آتی ہے کہ چلیں پہلے مرحلے پہ آپ وہ صوبے بنا لیں جن صوبوں کا پہلے اتفاق رائے ہے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہزارہ صوبائی قرارداد منظور ہو چکی ہے. اس طرح پنجاب میں ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے پنجاب اسمبلی سے ماضی میں قرارداد منظور ہو چکی ہے. میرا اس معاملے میں نا بطور پاکستانی، میں اسٹیک ہولڈر تو ہوں، اس کے بعد چلے میں ایک صحافی بھی ہوں نام نہاد. اب اس معاملے میں آپ دیکھیں تو چاہے ماضی کی گورنمنٹ نے یا ماضی کی اسمبلیوں نے وہاں قراردادیں منظور کی ہیں، اس وقت کی جو اسمبلی ہے، اب پہلے ہم اس پہ ایک صحافتی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے یا تھوڑا محتاط ہوتے ہوئے ایسا جو سب کہا کرتے تھے کہ مبینہ فارم 47 کی اسمبلی ہے. آلدو میں نے بھی ایک حلقہ انتخاب کور کیا اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کس قدر دھاندلی کس طرح سے ہوئی ہے. اب تو ان دونوں سیاسی جماعتوں نے ابھی کشمیر الیکشن کے موقع پر ایک دوسرے کو فارم 47 کی حکومت کا یا فارم 47 کی ممبرشپ کا تانا دیا، لیکن کسی میں سے دونوں نے ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم ٹھیک جیتے ہیں تم غلط جیتے ہو. دونوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ نہیں تم ہی غلط جیتے ہو، تم ہی دھاندلی کے ساتھ آئے ہو. تو ایک ایسی اسمبلی جو کہ بدترین دھاندلی کے نتیجے میں آئی، جو کہ عوامی اعتماد نہیں رکھتی، اس کو کسی بھی جگہ پر کوئی صوبے بنانے کا اختیار حاصل نہیں ہے جو پہلے سے بھی چاہے کسی کی قراردادیں منظور ہوئی ہوں. دیگر صوبے ہوں، انتظامی یونٹس ہوں، اگر یہاں پر آپ کو بھاشن یہ دیا جائے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیمینارز ہو رہے ہیں، ٹی وی چینلز کے مالکان بیٹھ رہے ہیں، مختلف اینکر حضرات جو ہیں وہ پینل میں بٹھا کر ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ نئے صوبے کس لیے ضروری ہیں، اور اس حوالے سے تمام تر ریسورسز جو ہیں وہ اکٹھے استعمال کیے جا رہے ہیں. چلیں ایک لمحے کو ہم مان لیتے ہیں کہ اسد چودھری صاحب نے جیسے کہا کہ منیف فاروق صاحب نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو کور ٹیم ہے وہ کہتی ہے کہ اب گورننس ٹھیک ہوگی اور ہم نے گورننس ٹھیک کرنی ہے، اور صوبے بنانے ہیں، یونٹس بنانے ہیں یا صوبے بنانے ہیں. میں ایک لمحے کو مان لیتا ہوں کہ آپ کی انٹینشن میں کوئی غلط نہیں ہوگا، آپ گورننس ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. میں ایک لمحے کے لیے یہ بھی تسلیم، بہتر تجویز بھی ہے، یعنی ایک لمحے کو میں یہ بھی، صوبے بنانے کا مخالفت ہم کوئی بھی نہیں کرتا. جی اچھا پروسیس سے تو ہم سب مخالفت کرتے ہیں، لیکن میں ایک لمحے کو یہ بھی مان لیتا ہوں کہ یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل ڈومین ہے. حالانکہ یہ کانسٹیٹیوشنل ڈومین نہیں ہے، نہ تو یہ وزیر اعظم کی ہے، نہ ہی یہ کسی اور ادارے کی، کسی اور سربراہ کی ہے، یہ عوام پاکستان کی ڈومین ہے. چلے میں اس لمحے کے لیے یہ بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ کی یہ کانسٹیٹیوشنل ڈومین ہے اور آپ نے اس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا. تو اس میں پھر اگر آپ کو گورننس واقعی ٹھیک کرنی ہے تو اس کا ایک بہترین حل ہے. آپ کو 18ویں آئینی ترمیم سے مسئلہ ہے، آپ 18ویں آئینی ترمیم میں بھی چلیں، اگر اس میں کوئی تبدیلیاں آنی ہیں کہ 49% سے شروع ہو کر صوبائی شیعت جو ہے 56% آ گیا، اس میں بھی اگر سیاسی جماعتیں یا صوبے مان لیتے ہیں تو آپ کٹ لگا لیجئے. لیکن پیورلی جب جب گورننس کی بات آتی ہے تو اس میں ایک بہترین حل ہے کہ آپ نے جس طرح سے کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ کر دیا کہ صوبے کو آبادی کے حساب سے پیسہ ملے گا، اس کا حق ملے گا، اسی طرح آپ صوبوں کو باؤنڈ کریں. آپ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے ڈویژن کی سطح پر بھی نہیں، آپ تو انتظامی یونٹ چلیں ڈویژن کی سطح پر بنا رہے ہیں نا، آپ ڈویژن کی سطح پر بھی نہیں، آپ ڈسٹرکٹ کی سطح پر بھی نہیں، آپ تحصیل کی سطح پر بھی نہیں، آپ یونین کونسل کی سطح پر ڈیولیوشن آف پاور کر دیں، یا ایٹ لیسٹ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ تو آئیڈیلی یونین کونسل کی سطح پر کر دیجئے. آئینی ترمیم کیجئے، اسی اسمبلی سے کیجئے، آپ نے 26ویں اور 27ویں بھی کر لی. آپ ایک آئینی ترمیم کر کے آپ کہیے کہ جس طرح سے 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبوں کو پیسے جانے ہیں، اسی طرح جب صوبوں کو پہنچیں گے تو صوبے پابند ہوں گے یونین کونسل کی سطح پر آبادی کے تناسب سے وہ پیسے یا وہ پاورز نیچے ڈیزالو کرنے کے. دوسرا، آپ صوبائی حکومتوں کو آئینی طور پر آئینی ترمیم کے ذریعے پابند کر دیجئے کہ اگر انہوں نے لوکل باڈی انتخابات نہیں کروائے اتنی ٹرم کے اندر تو وہ صوبائی اسمبلیاں
आईनी मैंडेट के तहत इट सेल्फ डिसॉल्व तस्वर होंगी और वहां पर दोबारा इंतखाबात होंगे। और भाई अगर बलदियाती हुकूमतें या बलदियाती इलेक्शन हो जाएंगे तो सैकड़ों नए सियासतदान, हज़ारों नए सियासतदान आ जाएंगे। सियासतदानों के तो खात्मे के लिए सब हो रहा है, जो सियासत के खात्मे के लिए तो कर रहे हैं, तो नए सियासतदान पैदा करते हैं वो बलदियाती इलेक्शन मैंने तो करवा रहे हैं। प्योरली गवर्नेंस के हिसाब से अगर आइडियल है कि वो अपने जिस बताया। रोज मोहसिन नकवी साहब ने ये तकरीर फरमाई कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो हमने उस दिन बैठ के 3+ में बताया था कि सिस्टम तो चला ही नहीं, और जो अमेंडमेंट्स और कानून बनाए गए उस पर अमल दरामद हुआ ही नहीं। और मोहसिन नकवी के यही मोहसिनों ने इस सिस्टम को पहले दिन से चलने नहीं दिया। जी यही जो 18वीं तरमीम जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी लोग इसका क्रेडिट लेते हैं, गो के कराची की हद तक उन्होंने एक वो बराए नाम इंतखाबात करवाए बलदियाती, वो किस तरीके से लोग उन्होंने उठाए और वो सारा कुछ जी करके वो जमात इस्लामी जीत गई थी वो। जमात इस्लामी और पीटीआई, हाँ वो मतलब जी मेयर उनका बन जी जाना था। पीटीआई और जमात इस्लामी जो है इनका ये अक्सरियत में थे, लेकिन उनका मेयर नहीं आया। हम्म, तो अमल दरामद तो इन्होंने खुद उस वक्त यकीनी नहीं बनाया। ये जो तरमीम जिसमें ये एनएफसी वाली बात करते हैं ना, ये बड़ा अहम मुद्दा है। उस पैसे की तकसीम होती नहीं है उस तरीके से, सूबे ले लेते हैं वफाक जी से, वो फिर अपनी मर्जी से वफाक के पल्ले कुछ नहीं बचता, लेकिन ज़ाहिर कंसेंसस से हुई हुई चीज़ है, तो सूबे वो फिर अपनी मर्जी से लगाते हैं जहां पे उनका दिल चाहता है। में लग जाता है। यार वो हमारे 2-3 दफ़ा ऐसे मैंने देखा जहां से हमारा ताल्लुक है उन इलाकों में, फिर आप कहेंगे कि आप अपने इलाके को ले आते हैं बीच में, नहीं नहीं लेकिन यार, गरीब इलाके हैं, हाँ, बहुत जाहिर दर्द है। उनकी ज्यादा बात होनी चाहिए। ट्रॉमा सेंटर बनना था, वो अनाउंस हो गया, फिर वो नहीं बना हुआ। अच्छा ये मेरे शहर का नहीं है, ये बहावलपुर का वाक़या है। बहावलपुर से हम पढ़े हुए हैं, ज़ाहिर है जब वहाँ पे पढ़ते थे तो तब मुझे याद है कि ट्रामा सेंटर बनना था, फिर वो उस वक्त नहीं बन सका, गो के बाद में वो फिर प्रोजेक्ट आ गया और बन भी गया शायद, उस वक्त नहीं बन सका। और वो पैसे कहाँ खर्च हुए, वो कोई स्कूल या कुछ चीज़ बन रही थी, दानिश हाँ दानिश कुछ आया था, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट था, और वो लाहौर में खर्च हुए। वो पैसे उठा के उधर लगा दिए हाँ, उन्होंने। और ये यानी इसके ऊपर हम उस दौर में शोर मचाया करते थे। तो लेकिन वो चूंकि इख्तियार लेकिन ये सूबाई प्रॉब्लम है, हुकूमत को दे देखिए दिया था। हाँ, सियासी जमातें, सूबाई हुकूमतें किसी सूरत बल्दियाती इंतखाबात नहीं चाहती, पावर को वो नीचे डिजॉल्व नहीं करना चाहती। ये हकीकी मसाइल हैं। इन हकीकी मसाइल को एड्रेस होने के लिए ही मैं गवर्नेंस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा था। हाँ, ठीक। वहीं यहाँ पर ये भी एक डिबेट है सर, PMLN अगर मरकज़ में गवर्नमेंट में है, 8 फरवरी से पहले तो उनका पंजाब में हालिया एक तब्दीली आई ना सियासी तौर पर, लोगों के जहन बदले। उससे पहले PMLN का वोट बैंक तो था, तो जब PMLN वही पैसे उठाकर लाहौर में लगाती थी तो साउथ पंजाब में उसके बावजूद भी अगर कोई शख्स उसे वोट देता था, तो मैं अगर यहाँ पर ये बैठ के कहूँ कि वसीम मलिक अक्ले कुल है, असद चौधरी अक्ले कुल है, रिजवान गिलज़ई अक्ले कुल है, ये बैठ के फैसला करेंगे, और इस मुल्क की जो आवाम है वो बेवकूफ़ हैं, वो कोई टिकटॉक देकर वोट करती हैं, वो किसी दावों में आ जाती हैं और उनके वोट की कोई हैसियत नहीं है, तो ये ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर आइनी है, ये गैर इखलाकी है। मैं तो ये कहूँगा कि ये गैर शाइस्ता है। इस तरह की अप्रोच नहीं होनी चाहिए। और अगर सियासी जमातें नहीं करती तो इस मुल्क के अवाम को उनसे पूछना चाहिए। कोई और ये तय नहीं कर सकता कि अगर ये मसाइल हैं तो उसकी वजह से सूबे बना लो, और जब अगर गवर्नेंस मसला होता तो फिर इन सूबों के बनने से आपकी सिक्योरिटी के मसाइल हल हो जाएंगे, आपकी मैशत के मसाइल हल हो जाएंगे। तो अगर उसका जवाब है ना, और आप ये दावे करें कि वहाँ इतने ज़खायर पड़े हैं, वहाँ इतने क्यूबिक, पता नहीं मिलियन क्यूबिक और क्या कुछ, मुझे वो एग्जैक्टली टर्म्स नहीं आते, गैस भी पड़ा है, ऑयल भी पड़ा है, तेल भी पड़ा है, अरबों डॉलर के, तो ये हम गुज़श्ता 40-50 साल से सुनते आए हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान की, अगेन बड़ी माजरत के साथ, फिर मौलाना फजलुर रहमान की बातें ठीक नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ज़ाहिर है इस पर बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन हम चूँकि वक्त की किल्लत की वजह से अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और सुहेल अफरीदी साहब की आज की गुफ्तगू ने भी आईब्रोज रेज कर दिए कि मतलब हाँ ये क्या हुआ है। कहा क्या वैसे उन्होंने एग्जैक्टली? बुनेर में तो थे वो स्ट्रीट बुनेर में, आज मूवमेंट उन्होंने कल स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में, कल वो हंगू गए थे, आज बुनेर गए हैं। वीकेंड पे हर हफ्ते इतवार को वो अवाम में जाते हैं। तो आज बुनेर में बस तो उन्होंने गुफ्तगू की, ज़ाहिर है वो जो उनकी बातें होती हैं, लेकिन जो गुफ्तगू जिसने मतलब आईब्रोज रेज की हैं वो ये थी कि उन्होंने कहा जी कि इससे पहले हमने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की है जहाँ बनती है, लेकिन अब जो इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया, इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ हैं। तब एक तरफ यानी कल से ये डिबेट शुरू हो गई थी कि मोहसिन नकवी, यानी इस वक्त PTI के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हों पिछले 3-4 सालों में, उसके मरकज़ी किरदार मोहसिन नकवी साहब थे, और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ज़ाहिर है वो तनकीद भी करते थे। लेकिन अब उनको ये है, जिस कल भी हमने जिक्र किया था कि PTI ने नाम इसलिए नहीं डाला कि वो समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब
بیسیکلی انیشیٹ تو یہ سارا پروسیس انہی کے ذریعے ہوا تھا اور وہی کوشش کر رہے تھے, یعنی سہولت کاری کر رہے تھے ایک طرح سے, جس سے مسلم لیگ نون کو مسئلہ ہے اور ساری چیزیں ہیں کہ عمران خان اسپتال منتقل ہو جائیں. اسی وجہ سے پی ٹی آئی نے اپنے موقف کے اندر یعنی محسن نقوی کے حوالے سے ان درخواست میں بھی نہیں لکھا, لیکن آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اب پیورلی یعنی اس کی ساری ذمہ داری مسلم لیگ نون کی ہے. کل ہم نے اس کے اوپر بات بھی کی ہم تھی, نے اس تو پہ اب یہ چینج آف پالیسی آپ اس کو کیسے پتہ نہیں, ظاہر ہے پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہے وہ پی ٹی آئی کو پتا ہوگا. پی ٹی آئی عوام الناس کو یہ بتاتی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, صحت ان کی خراب ہے, ٹریٹمنٹ علاج چاہیے, یہ ساری چیزیں یہی ہیں جس کے اوپر ہم زیادہ, اور ہم ان کی بات سن کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ ان کا بنیادی حق ہے, یہ ان کو ملنا چاہیے اور یہ ان کو ملنا چاہیے. لیکن وہی پی ٹی آئی اگر وہ ہسپتال والا یہ سارا ایونٹ ہو جائے اور وہی سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس دفعہ ذمہ دار نہیں, اس اسپیسیفک ایونٹ کی وہ ذمہ دار نہیں ہے اور حکومت ذمہ دار ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کارکنان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. اس کو میں ایک اس کی ریزننگ جو ہے نا وہ جو میری عقل مجھے بتاتی ہے. ویسے انہوں نے یہ کہا نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ تنقید جو ہے وہ جی وہ مفہوم آپ اس مدعے کا کر رہے ہیں نا, کیونکہ وہ بات تو یہی نکل رہی ہے نا, جو تنقید کر رہے ہیں وہ تو اسی پہ کر رہے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کی یا فی الوقت جو لوگ مذاکرات کر رہے ہوں گے یا کوئی بھی بات چیت ہو رہی ہوگی, ان کی یہ مجبوری ہو سکتی ہے یہ کہنا, لیکن اس کو آپ ایک سیاسی جلسے کے اندر لوگوں کے کٹ کے اندر جب یہ بات کریں گے تو اس سے میں اب کل کلاں کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو تو آپ کس کے اوپر تنقید کریں گے؟ جی حکومت پہ نا, کیونکہ آپ نے تو کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا, یہ تو حکومت نے کیا ہے, اور آپ خود اپنے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ حکومت کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے, یہ ذاتی طور پہ اتنا بڑا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ حکومت اپنی مرضی سے, وہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں اکثر ہمارے دوست دیگ گان صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف اپنی مرضی سے پتہ نہیں یہ کام بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں کر سکتے. تو اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے, مریم نواز صاحبہ پنجاب کے اندر ان کی حکومت ہے, وہ ان کے بارے میں بھی یہ تاثر ہے نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے پوچھتے ہیں اور ساری چیزیں اس طریقے سے ہوتی ہیں. یہ ہمیں پی ٹی آئی کہتی ہے, ایسے ہی ہے. تو اب پی ٹی آئی کہے کہ نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا, یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے, تو یہ ایک نیا ٹرن ہے پی ٹی آئی کا. آپ دیکھیں لیکن اس کے دو کسی پہلو حد تک حقیقت تو ہے کہ جو ہوا, ظاہر ہے آپ کی بھی جو انفارمیشن ہم شیئر کرتے ہیں آف دی ریکارڈ بھی گفتگو کرتے ہیں, یعنی اس میں ظاہر ہے حکومت نے رکاوٹ تو ڈالی ہے نا. میں اگین آپ سے میں نے شاید میں اسٹیبلش نہیں کر پایا جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ عوامی اجتماع کے اندر جا کے ٹھیک ہے جب کہیں گے کہ وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا اپنے لوگوں کے اندر جا کے کہ حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے کروا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ بات غلط ہے. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. اگر اس کا سیاسی پہلو ہم دیکھیں, گزشتہ روز جب انہوں نے محسن نقوی صاحب کا نام نہیں ڈالا, اس کی وجوہات ہوں گی, صدیق جان صاحب نے تو خبر کے طور پہ بتایا کہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محسن نقوی یا اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہیں کریں گے. یہ گزشتہ کیونکہ ان کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہے, اور حامد میر صاحب بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ستمبر کے پہلے ہفتے, یا وہ تو 15 ستمبر کی انہوں نے تاریخ دی کہ اس سے پہلے عمران خان کو سپریم کورٹ کے اسی حکم پر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنا ہی پڑے گا. چلیں پی ٹی آئی کا یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے, لیکن اگر اس کو اب سیاست اسی کو ہی کہتے ہیں نا کہ جب انہوں نے محسن نقوی کا نام نہیں ڈالا کل, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہر طرف نا لوگوں میں کچھ ایک وہ بے چینی سی پیدا ہو گئی. پہلے جب اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو پی ٹی آئی ملک دشمن غدار, یہ تو اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتی ہے. گزشتہ 2 دنوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کیوں نہیں کر رہے, انہوں نے محسن نقوی کا نام کیوں نہیں ڈالا. کل سے سب سے بڑی ڈیبیٹ جو تھی اس ملک میں کہ پی ٹی آئی نے محسن نقوی کا نام کیوں نہیں ڈالا. اب بظاہر انہوں نے ایک سیاسی شطرنج کا ایک چال کھیل کے آپس میں لوگوں کو لڑوانے کی کوشش تو کر دی کہ پی ایم ایل این اور محسن نقوی کے درمیان پہلے ہی لڑائی تھی, یہ تو ایک طے شدہ بات ہے, اسٹیبلش فیکٹ ہے. اب اس میں اگر شدت آتی ہے تو سیاست اسی کا نام ہے. اور وہیں پہ یہ بھی کہنا کہ اپنے کارکنوں کے, سہیل آفریدی صاحب پہلے دن سے بتاتے ہیں کہ وہ روایتی سیاست کے خلاف ہیں, بند کمروں کی فیصلوں کے خلاف ہیں, اور پورا ان کا سٹانس اور عوام نے ان میں پذیرائی وہ اسی وجہ سے تھی. تو پھر انہیں اپنے لوگوں میں کھڑے ہو کے یہ سچ بولنا چاہیے. اور بطور صحافی, ایک ناقص صحافی, نام نہاد صحافی, یہ بات مجھے بھی پتہ ہے کہ جب معاملہ ہوتا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی صرف ایک ملاقات کا, ہسپتال منتقلی تو اس سے بھی ایک بڑا ایونٹ ہے نا, وہ اسٹیبلشمنٹ یا بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. حکومت کہتی ہے پوچھ کر بتائیں, ہاں نہیں ہو سکتا نا. تو وہیں پہ کھڑے ہو کے آپ اسٹیبلشمنٹ کو کلین چٹ دے کے اپنے لوگوں کو یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این نے, تو یہاں سہیل آفریدی صاحب اپنے ورکرز کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, سچ نہیں بول رہے. ہاں
سیاست کے حوالے سے ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے, وہ جیسے بھی کھیلتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہا تھا کہ اپنے لوگوں سے سچ بولنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ عمران خان کی صحت والا معاملہ ظاہر ہے آج سنڈے تھا, عدالتوں کے حوالے سے اب جو کارروائی ہے وہ کل سے, اور پارلیمنٹ میں بھی چونکہ سیشن چل رہا ہے تو وہ چیزیں وہاں پہ بھی ہائی لائٹ ہوں گی اور کور ہوں گی. لیکن اب چونکہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں رہا, خاص طور پہ یہ بہت بڑا واقعہ ہوا کہ عمران خان کو اسپتال شفٹ کرنے کے لیے جب لایا گیا تو وہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پمز اسپتال لے جایا گیا, اور پمز اسپتال میں بھی ان کا جو علاج ہونا تھا, یعنی وہاں مشین اس وارڈ میں نہیں تھی, دوسرے وارڈ میں تھی, وہ ایک نیا سا تماشا سا بن گیا. یعنی عمران خان سابق وزیر اعظم, پوری دنیا کی نظریں, انٹرنیشنل میڈیا ان کی صحت کو لے کے کور کر رہا ہے, اور اس میں حکومت نے جس طرح سے مس ہینڈل کیا یا جس طرح سے ٹریٹ کیا یہ سارا واقعہ, تو وہ ایک نیا مذاق سا بن گیا ہے. اور اب اس کے اوپر یعنی انٹرنیشنل آوازیں, ظاہر ہے انٹرنیشنل میڈیا تو اس کو کور کر ہی رہا ہے, لیکن آج سابق ایک کپتان ہے, 21 سابق کپتان مختلف ممالک کے جو عمران خان کے ساتھ کھیلتے رہے, دنیا کرکٹ کے بڑے نام ہیں, عظیم نام, لیجنڈز ہیں, اور انہوں نے پہلے بھی 14 کپتانوں نے خط لکھا تھا پرائم منسٹر کو, اور اس وقت عمران خان کی جب آنکھ کا مسئلہ بنا تھا. لیکن اب یہ معاملہ مزید چونکہ سنگین ہو گیا ہے, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک بار پھر وہ سب اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک خط لکھا ہے, اور اس خط کے اندر جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ سامنے رکھنے سے پہلے میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں اور کون کون ہیں اس میں جنہوں نے یہ خط آج وزیر اعظم کو لکھا ہے. اس میں انگلینڈ کے سابق کپتان ہیں مائیکل ایتھرٹن, ایلیکس بلیک ویل, آسٹریلیا کے سابق کپتان ہیں ایلن بارڈر, یہ ورلڈ کپ کے ونر بھی تھے, اور 1989 میں یہ آسٹریلین آف دی ایئر بھی بنے تھے. یہ بہت بڑا نام ہے کرکٹ کی دنیا میں. مائیکل بیرلے ہیں, گریگ چیپل ہیں, بیسکلی گریگ چیپل ہی انہوں نے انیشیٹ کر کے سارے لوگوں سے رابطہ کیا, اور انہوں نے اس کے اوپر سائنس لیے اور پھر پرائم منسٹر کو خط لکھا. ان کے بھائی ہیں این چیپل, یہ بھی بہت بڑا نام ہے, کومنٹیٹر بھی ہیں. بیلنڈا کلارک ہیں, سر الیسٹر کک ہیں, انگلینڈ کے سابق کپتان, ایک عظیم کرکٹر رہے ہیں, ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اس خط میں اپنا نام شامل کروایا ہے. پھر انڈیا سے سنیل گواسکر, انڈیا کے کپتان, سابق کپتان اور ایک بہت بڑا نام ہے, حالانکہ انڈیا سے ہیں لیکن وہ بھی اس خط میں یعنی انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. لی جرمون ہیں, ایڈم گلکرسٹ ہیں, آسٹریلیا کے سابق کپتان ہیں. انگلینڈ کے سابق کپتان ڈیوڈ گاور ہیں. کیم ہیوز ہیں آسٹریلیا کے. انگلینڈ کے ہی سابق کپتان ناصر حسین ہیں. اور ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان جو 2 ورلڈ کپ جیتے, کلائیو لائڈ, سر کلائیو لائڈ جو ہے ان کو کہا جاتا ہے. پھر اس طرح جو انڈیا کے لیے جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا, پہلا ورلڈ کپ 1983 میں, کپل دیو, یہ بھی بہت بڑے لیجنڈ ہیں, انڈیا سے ان کا تعلق ہے, یہ بھی اس خط میں شامل ہیں. پھر جو سری لنکا 1996 میں جو سری لنکا ورلڈ کپ جیتا تھا, اس وقت ان کے کپتان تھے ارجنا رانا ٹنگا, انہوں نے بھی یہ خط لکھا ہے. پھر انگلینڈ کے لیجنڈ ہیں اینڈریو اسٹراس, سابق کپتان ہیں, سر اینڈریو اسٹراس, ان کو بھی سر کا خطاب ملا ہوا ہے. پھر اسی طرح دلیپ وینگسرکار ہیں, یہ انڈیا کے سابق کپتان ہیں. اسٹیو وا, جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا 1999 کا, وہ بھی سابق کپتان ہیں آسٹریلیا کے. اور جان رائٹ, یہ بھی آسٹریلیا کے سابق کپتان ہیں. تو ان 21 لوگوں نے آج پرائم منسٹر کو خط لکھا. خط میں کیا ہے, اسد چوہدری صاحب بتائیں گے آپ. اچھا, اس میں یقینی طور پہ ظاہر بڑے نام ہیں یہ سارے, اس میں تمام وہ پلیئرز نہیں ہیں جو عمران خان کے دور میں یا ان کے ساتھ کھیلے ہیں. ہاں جی, بعد اس میں لیسٹر کوک اور ایڈم گلکرسٹ ایسے کہ 2 کھلاڑی ہیں جو عمران خان کے. جی, اسٹراس بھی خط ہے جی, وہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کے نام ہے. اس کو میں اس کا انہوں نے جو بتایا ہے مدعا, عمران خان کے طبی علاج اور فلاح و بہبود کے حوالے سے 21 سابق بین الاقوامی کرکٹ کپتانوں کی اپیل. اس میں وہ وزیر اعظم پاکستان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ قبل 14 سابق بین الاقوامی کرکٹ کپتانوں نے آپ اور آپ کی حکومت پاکستان کو خط لکھ کر عمران خان کے ساتھ انسانی سلوک اور انہیں مناسب طبی سہولیات فراہم کرنے کی اپیل کی تھی. ہم نے اس وقت سیاستدانوں کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنے سابق ساتھی اور حریف کی حیثیت سے لکھا تھا, جن کے درمیان کرکٹ کے میدان میں قائم ہونے والا ایک ایسا تعلق ہے جو ان سرحدوں اور اختلافات سے بالاتر ہے جو اکثر ممالک کو تقسیم کرتے ہیں. اب ہم دوبارہ لکھ رہے ہیں, اور اس مرتبہ مزید 7 سابق کپتان بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, کیونکہ حال ہی میں جو کچھ مبینہ طور پر ہوا ہے وہ باعث تشویش ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کو طبی معائنے کے لیے ہسپتال منتقل کیا جائے, جہاں ایک میڈیکل بورڈ ان کا معائنہ کرے گا, اور اس بورڈ میں ان کے ذاتی معالجین ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان بھی شامل ہوں. عدالت نے ہفتہ وار خاندانی ملاقاتیں بھی بحال کر دی تھیں. یہ دونوں اقدامات انتہائی خوش آئند تھے. تاہم تشویشناک بات یہ ہے کہ عمران خان کا ہسپتال میں قیام صرف چند گھنٹوں تک محدود رہا. ان کا معائنہ عدالت کی ہدایت کردہ میڈیکل بورڈ کی بجائے
حکومت کی جانب سے مقرر کردہ ایک ٹیم نے کیا، جس نے انہیں طبی طور پر فٹ قرار دیا، اور اس سے پہلے کہ عدالت کی ہدایت کردہ میڈیکل بورڈ اپنا کام مکمل کر پاتا، انہیں واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ان کے اہل خانہ اور قانونی ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال عدالت کے حکم کی مکمل تعمیل نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 3 بنیادی مطالبات جو ہیں وہ سامنے رکھے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے داخلی قانون معاملات پر فیصلہ صادر کرنے کا اختیار یا دعویٰ نہیں رکھتے۔ ہمارا وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی فروری میں لکھے گئے ہمارے خط کا مقصد یہ تھا، تاہم ہم ایک بار پھر احترام کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ تو جو 3 مطالبات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا مطالبہ وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے مقرر کردہ میڈیکل بورڈ، جس میں عمران خان کے اپنے ڈاکٹرز بھی شامل ہوں، اس بورڈ کو ان کی صحت کا مکمل اور آزادانہ جائزہ لینے کی اجازت دی جائے، بالخصوص ان کی دائیں آنکھ کی بینائی سے متعلق سامنے آنے والی جو اطلاعات ہیں اس کی روشنی میں۔ دوسرا مطالبہ وہ کہتے ہیں کہ عدالت کی جانب سے بحال کی گئی ہفتہ وار خاندانی ملاقاتوں کو کسی رکاوٹ یا انتظامی تاخیر کے بغیر یقینی بنایا جائے۔ تیسرا مطالبہ جو کیا گیا ہے ان 21 کپتانوں کی طرف سے وہ ہے کہ طبی معائنے کے نتیجے میں جو بھی علاج تجویز کیا جائے وہ بلا تاخیر فراہم کیا جائے۔ اس کے بعد لاسٹلی وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان 73 سال کے ہیں اور اب 3 سال سے زیادہ عرصہ حراست میں گزار چکے ہیں۔ ان کے معاملے سے متعلق قانونی اور سیاسی دلائل اپنی جگہ، لیکن ہمارے خیال میں عدالت کے حکم کے مطابق طبی عمل کو مکمل طور پر یقینی بنانا بنیادی انسانی شائستگی کا تقاضا ہے، اور یہ کوئی متنازع مطالبہ نہیں ہے۔ یہ ایسا مطالبہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہر قوم جو کرکٹ کھیلتی ہے اسے منصفانہ اور مناسب قرار دے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کو جلد از جلد اور اس وقار کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے جس کے عمران خان مستحق ہیں۔ اچھا، ایک تو آپ نے جو نام لیے اس میں ان کو بھی برگلا لیا ہے ٹک ٹاک سے۔ وہی نا، میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو اس میں کوئی پاکستانی وہ کپتان جو اکثر انٹرویوز میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں ان کا کپتان عمران خان نہ ہوتا، یا اگر ان کے کرکٹ کیریئر میں ان کا کپتان عمران خان نہ ہوتا، یا عمران خان سے وہ انسپائر نہ ہوتے، تو شاید وہ اتنے بڑے نام نہ بن پاتے۔ ان میں سے کسی کو کوئی تشویش نہیں ہے۔ چلیں، اگر انہوں نے رابطہ نہیں بھی کیا ہوگا، یہ بین الاقوامی کرکٹر یا سابق عظیم کپتان ہیں، ان کی جانب سے بھی ابھی تک کوئی رد عمل ایٹ لیسٹ اگر آیا ہے تو میں اس سے ناواقف ہوں، میری یار نظر سے نہیں انہوں گزرا۔ نے بیٹھنا ہوتا ہے نا، بہت سارے کرکٹرز پی ٹی وی کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور بہت سارے دیگر پی سی بی ٹی وی شوز پہ بیٹھتے ہیں، کے پی ساتھ سی بی کی نوکریاں بھی چاہیے، تو ظاہر ہے وہ روز اپنے پیٹ پہ لات کیوں ماریں گے؟ جی جی اچھا، اور ایک دوسرا کپتان پاکستان کی طرف سے دیکھیں، اس سے پہلے 2 پاکستانی کپتان میں سمجھتا ہوں، ایک ماضی میں بول چکے ہیں بڑا کھل کے، وہ ہے محمد حفیظ، وہ بڑا کلیئرلی اور ہر بڑا اہم شاندار موقع پہ قسم کا انہوں ان نے کا ہاں سٹانس رہا ہوتا ہے۔ ہے۔ رمیز راجہ نے جو ان کے عمران خان کے ساتھ گزر رہی ہے اس کے اوپر تو تبصرہ نہیں کیا۔ انہوں نے ایک دفعہ حکومت کو یا لوگوں کو یہ بتایا ضرور تھا کہ عمران خان جب فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے جیتنا ہے تو پھر آپ ان کو نہیں ہرا سکتے۔ جی جی، ایک وسیم اکرم نے ایک دفعہ صحت کے معاملے ہاں پہ جی، انہوں نے ویڈیو بھی جاری صحت کی کے تھی۔ معاملے پہ کوئی ٹویٹ وغیرہ کیا تھا۔ جو کھیل رہے ہیں اب دیکھیں، ایک دفعہ وہ 804 لکھا ہوا تھا، ایک پلیئر ہمارے عامر جی، جمال، عامر جمال ان کی وہ کیپ پہ تو وہ بیچارے پھر دوبارہ نظر نہیں آئے۔ کافی بھگتا انہوں نے۔ ایک جوید میاں داد صاحب کے حوالے سے ہاں جی انہوں نے ایک اور چھکا مارا ہے یا مارنے جا رہے ہیں، تو ان جی کے حوالے سے اطلاعات کی آ رہی ہیں کہ وہ اگلے 1-2 روز میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے والے ہیں، اور جس میں وہ عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ جو ہے وہ کریں گے۔ جی ہاں۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا نام بین الاقوامی دنیا میں ہماری اس فیصلہ سازوں نے کس حد تک روشن کیا ہے کہ اب بین الاقوامی دنیا پہلے آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ قیدی ہے آپ کے پاس، چلیں وہ ہم سے کسی نہ کسی طریقے سے منسلک لا ہے تو ہماری ایک ایفیلیشن اس کے ساتھ ہے، تو آپ اس کو ہیومن ٹریٹمنٹ دیں، شائستگی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ چاہے وہ قیدی ہے تو قیدیوں کے بھی کچھ سلوک ہوتے ہیں، تو قیدیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، تو ان کے مطابق آپ انہیں ٹریٹمنٹ دیں۔ یعنی بین الاقوامی دنیا میں آپ نے پاکستان کا یہ نام روشن کیا کہ نہ یہاں ہمارے پاس انسانی حقوق ہیں، نہ ہمارے پاس شائستگی ہے، نہ وقار ہے، نہ تہذیب ہے، اور عمران خان جیسے قیدی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب ماشاءاللہ سے آپ نے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے دنیا بھر میں فالوئنگ ہے جس کی۔ اب آپ نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے کی ایک سیڑھی سر اور عبور کر لی ہے، آپ کو بہت مبارک ہو کہ اب بین الاقوامی دنیا آپ کو خط لکھ کر یہ یقین دہانی کرا رہی ہے کہ ایک عدالتی فیصلہ ہے جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ہے، جو کہ فائنلٹی پہ ہے اور ابھی ان فیلڈ ہے، آپ نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، دوبارہ کر لیجئے۔ سر، آپ کو بہت مبارک ہو۔ عمران خان جو ہے وہ بین الاقوامی دنیا سے کٹ رہا تھا، آپ کے سفارتی تعلقات خراب ہو رہے تھے، سر اب آپ نے پاکستان کا نام بہت روشن کیا ہے۔ تو ان 21 کپتانوں کو کہہ نظر آئیں پاکستانی عدالتوں میں آ کے دیکھیں تو صحیح۔ چلیں جی، بہرحال یہ میٹر ایسا ہے کہ اس میں مزید یعنی آنے والے دنوں میں شدت آئے گی، کیونکہ یہ جو گورنمنٹ نے کر دیا ہے، یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی رون دیا ہے،
تو یہ اب اتنا سمپل معاملہ نہیں رہا ہے. مزید جو بھی اس میں اپڈیٹس ہوں گی آنے والا ہفتہ ایک اور ایونٹ فل ہفتہ ہوگا, تو آپ کے سامنے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کا فیڈ بیک ہمارے حوصلے میں اضافہ کرتا ہے, تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.